नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मोमिनीन पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर महबूस फरमाए जो उनके ऊपर आयतुल्लाह किताब की आयतें यानी तिलावत फरमाते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनको हिकमत सिखाते हैं और उनको किताब की तालीम देते हैं, उनको हिकमत सिखाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत को अल्लाह ताला ने मोमिनीन के ऊपर एहसान बतलाया अपना। तो यूँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी और सब कुछ अल्लाह ताला का एहसान है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं। लेकिन यह खुसूसी तौर पे मोहम्मद को यह एहसास दिलवाने के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, यह अल्लाह ताला ने इस चीज़ का तज़किरा किया। तो हम अगर अपने दीन को दुरुस्त रखना चाहते हैं और हम अगर अल्लाह ताला के कुर्ब की आला तरीन मनाजिल तय करना चाहते हैं तो इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अताअत की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ताअतक व ताअत रसूलिक व अमलन बिकिताबिक। या अल्लाह हमें अपनी अताअत नसीब फरमा दीजिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नसीब फरमा दीजिए और किताब के ऊपर अमल नसीब फरमा दीजिए यानी कुरान के ऊपर। तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में ये दुआएं कबूल फरमा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इसके लिए हमने देखा था कि इसी का एक शोबा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग महबूब हैं हम उनसे भी महबूब मोहब्बत रखें। तो उनमें सबसे पहले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम थे, तो हमने उनकी बातें की काफ़ी। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो हैं उनके अंदर खुलफाए राशिदीन और अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन और इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो हमने सबकी बात की और आजकल हम अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसमें उनकी शान में हमने कुछ बातें की थी, उनके फ़ज़ाइल देखे थे। आज हम इंशाअल्लाह हमारी दूसरी माँ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके फ़ज़ाइल देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आप को नसीहत करने के लिए हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को दोहराते हैं कि आपने फरमाया कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ामंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने का एक जीना है, एक ज़रिया है और आसान है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मक्का मुकरमा की एक बाइज़्ज़त खातून थी, बाइज़्ज़त घराने से इनका ताल्लुक़ था और बिल्कुल इब्तिदा में जो लोग इस्लाम लाए थे ये उनमें से थी। आपकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले अपने चचाज़ाद सकरान बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई थी। आप फितरतन सालेह, हक पसंद और दूर अंदेश खातून थी। कबूल इस्लाम से पहले भी ज़माने जहालियत की रसूम और रिवाज को पसंद नहीं करती थी। तो ये देखें, ये जितने लोग शुरू में इस्लाम लेकर आए थे उनमें ये खासियत थी कि वो नबूवत के दावे से यानी इस्लाम के ज़हूर के से पहले भी ये जो फरसुदा रस्में थी, जो कुफ्र की और जहालत की, इनको पसंद नहीं करते थे, इनसे अलग रहते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसालत का ऐलान फरमाया तो आपने इस पैगाम को फ़ौरन कबूल फरमा लिया। और जो शुरू में दावत का 3 साल दौर था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ख़ास लोगों को दावत दी थी, अमूमी दावत नहीं दी थी, ऐलान नहीं किया था, ख़ास ख़ास लोगों को बताया करते थे। और इस सब को जमा करके एक साथ जो ऐलान किया था वो 3 साल के बाद किया था कुरान शरीफ के हुक्म पे। लेकिन जिन लोगों ने इस दौर में ईमान कबूल किया उनमें हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम भी था। अपने कबीले में सबसे पहले आप इस्लाम लेकर आई और आपकी कोशिशों से आपके शौहर, आपके मैके और ससुराल के ख़ानदानों के बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल किया। तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि ख़ातून होते हुए सिर्फ ये नहीं किया कि
اسلام لے کر آ جاتی اور اعمال شروع کر دیتی، بلکہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی تگودی کی اور حکمت کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو بھی، دونوں طرف سسرال والے اور میکے والے دونوں طرف کے خاندان والوں میں سے بہت سے افراد کو اسلام کی دعوت دی، اور اس حکمت سے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب بھی فرما دیا ایمان لانا، اور آپ کے شوہر بھی آپ ہی کی دعوت کے اوپر اسلام لے کر آئے۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے شوہر کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت حبشہ سے واپسی پر حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح آپ بیوہ ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ایک تو طبعی تعلق تھا محبت کا ان کے ساتھ، اور دوسرا پورا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور تیسرا جو مشکلات دعوت و تبلیغ میں آتی تھیں اس میں بھی ان کو بٹانے کے لیے ایک سہارا تھیں، آپ کو ہمت دیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی، تو ایک سہارا ایک دم سے ختم ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ دینی اور تبلیغی ذمہ داریوں کے علاوہ گھر کی ذمہ داریوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑ گئیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد تھی۔ تو یہاں پر آپ نے ایک انتظامی بات کی، ظاہر دل کی بات نہیں کی اس طرح سے، وہ ظاہر بھی تھا کہ ازواج کے پیچھے محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن جتنی شدید محبت آپ کو تھی تو اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضرت میری جو زوج تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان بچوں کی تربیت کرتی تھی، وہ بھی میرے ذمہ آ گیا، گھر کا انتظام بھی میرے ذمہ آ گیا۔ حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانی کی کوشش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے جس سے میں شادی کروں؟ اب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بہت سگھڑ تھیں اور سمجھدار خاتون تھیں، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کے لیے جانا تھا، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نکاح کا مشورہ دیا، اور پھر آپ کی اجازت سے ان کا پیغام لے کر ان کے والد تک گئیں، اور جب حضرت سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے طلب کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی ہیں، وہ میرے رہنما ہیں، میری ذات کے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، وہ چاہے فیصلہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنی رائے یہ دی کہ میری رائے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رائے میں فنا ہے، جو چاہیں گے میں بس وہ کر لوں گی، یہ صرف فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 50 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی اس وقت اتنی ہی تھی۔ علامہ زرخانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے جب یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں ان قریب فوت ہو جاؤں گا، تم سے رخصت ہو جاؤں گا، اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ اس خواب کی تعبیر کچھ ماہ بعد ہی پوری ہو گئی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسرور تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے ایسے بے مثال اور عظیم ہستی سے کروائی تھی جو اپنی ذات کے لحاظ سے بہت کریم تھے، بہت شفیق تھے، خیر البشر اور قریش کے سردار، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی تھے۔ بہت بڑی سعادت تھی جو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نصیب ہوئی، اور یہ اللہ ہی کی دین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ جائیں، اور یہ سب لوگ پھر بعد میں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے کے آ گئیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش مزاج تھیں اور آپ کی ظرافت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رات کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک رکوع کیا، اتنا رکوع لمبا کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ یہ انہوں نے مذاق فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی بہت حریص تھیں، چنانچہ جب وہ بالکل بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑیے نہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے مردوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے مجھ کو اٹھایا جائے، تو آپ مجھے اپنے عقد میں رہنے دیجیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا آخری وقت تک۔ آپ بہت رحم دل تھیں اور بہت سخی تھیں، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں کپڑوں کے اوپر یا اس طرح سے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی بھیجی ہدیے کے طور پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ تو کھجوروں کی طرح اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جیسے کہ کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک کھجور اور ایک درہم میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ ان کو دنیا کی لالچ کوئی نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جتنے لوگ رہے تھے وہ دنیا کے حرص اور لالچ سے آزاد ہو گئے تھے۔ انہیں ایک حرص اور ایک لالچ تھی، اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہو جائیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اتنی پابند تھیں کہ نفلی حج اور عمرے کے بجائے جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج کو کہ اب تم گھروں میں بیٹھا کرو، تو انہوں نے نفلی حج اور عمرے بھی ترک کر دیے اور کہا کہ میں عمرہ اور حج دونوں کر چکی ہوں، اب میں اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا انداز زندگی اتنا خوبصورت تھا کہ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سودا کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر چیز میں جس کی طرح ہونا مجھے محبوب ہو، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر رنگ کو چاہتی تھی کہ میں بھی اسی طرح کی ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اتنی پیاری ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اہل بیت اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آخر میں دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ اہل بیت کا بہت اونچا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنا نصیب ہوتا ہے۔ جو تاریخ ہوتی ہے وہ انسان کا مزاج بناتی ہے، ہماری ایک اسلامی تاریخ ہے، اور ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ نہیں تو ہماری زندگی ہمارے دین کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنی بھی باتیں ہم سمجھ سکیں، جان سکیں، ہمیں جاننی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب اخلاقیات کے بارے میں چھوٹے بچوں کو جو ہم نے سبق دیے، بدگمانی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بدگمانی ایک شعبہ ہے اس چیز کا کہ ہم سب کے ساتھ ادب اور احترام والا تعلق رکھیں۔ تو ادب اور احترام بدگمانی کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس کی بڑی وجہ بدگمانی بھی ہے، اور یہ گناہ بھی ہے، قرآن شریف کے اندر بتایا گیا ہے۔
معاشرے پہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوستی خراب ہوتی ہے، خاندان میں آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہ بدگمانی ہوتی کیوں ہے؟ آج عامر جواد صاحب نے بھی تفصیل سے اس کے اوپر بتایا ہے، پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، اس کا علاج بھی بتایا ہے، لیکن اگر ہم اس سب کو ایک جملے میں لکھیں تو بدگمانی منفی ذہنی رجحانات کی وجہ سے ہوتی ہے، نیگیٹو جو آدمی کے بعد ذہن میں باتیں آتی ہیں نا، ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، کسی کے بارے میں غلط رائے رکھنا، کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے یہ کام کسی غلط نیت سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں، کسی کے غلط ہونے کے بارے میں تمہارے پاس 99 دلائل ہوں اور اس کے درست ہونے کے بارے میں تمہارے پاس ایک دلیل ہو، تو اس ایک دلیل کو لے لو، ان 99 کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ جو تمہاری خوش گمانی ہوگی اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ 99 دلائل غلط ہوئے اور اس کی وہ ایک دلیل ٹھیک ہوئی کہ وہ اچھا آدمی تھا، اور 99 چیزیں ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ غلط بتا رہی تھی ہم کو یہ چیز، اور ہم نے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی، تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو یہاں کیا بات بتائی کہ کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے سے آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو بلکہ ثواب ملتا ہے، اور کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینے سے اگر اس میں وہ خرابی نہ ہو تو اس بدگمانی کا گناہ ملے گا اس کو۔ تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ظرف پیدا کر لیں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے آدمی کو نا، کہ ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، ہمیں کسی نے کچھ غلط کہہ دیا، کوئی نقصان پہنچا دیا، اور ہم اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، اپنا دل بڑا کر لیں اور یہ سوچیں کہ اگر آج ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ تو بس یہ سودا کر لیا کریں۔ ایک واقعہ تھا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسا معاملہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، میرا کوئی عمل کام نہیں آیا، صرف ایک چیز تھی کہ میری بیوی نے ایک دفعہ کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو کچھ سرزنش کروں کہ کھانا بالکل بد ذائقہ کر دیا اس نے، لیکن پھر میں چپ ہو گیا، میں نے کہا میری بیوی ہے تو اللہ کی بندی بھی تو ہے نا، چلو چھوڑو معاف کر دو، کیا کہ دل دکھانا اس کا اس بات کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اس وقت تم نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا، تو اس کے بدلے آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس یہ ایک عمل کام آ گیا۔ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ نہ بدگمانی ہوگی، نہ کسی کے بارے میں برا خیال آئے گا، نہ کسی کی غلطی سے ہمیں تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم تو سوچیں گے نا کہ یہ تو ہمارے لیے ذریعہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا، اگر یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچاتا تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، اور اس کو اگر ہم معاف نہ کر پاتے تو ہمارے پاس ایک موقع ضائع ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اسلامی لباس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تفصیلی بات اس میں کافی سیشنز کے اندر ہوئی ہے کہ لباس سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جتنی آدمی کی توفیق ہو اس لحاظ سے بہترین اور صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ لباس انسان کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے، باطن میں جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا لباس کے سٹائل میں فرق آ جائے گا، پھر آدمی یہ اول جلول لباس نہیں پہنے گا، اس کو اچھے نہیں لگیں گے، جو ٹائٹس ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن ٹائٹس وغیرہ تو جسم کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں نا، تو جسم کا نمایاں کرنا شریعت میں منع ہے، تو باطن کے عکاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آدمی نے اپنے لیے آرام دہ اور خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے اس طرح کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو رہا ہو، تو اس کا باطن اس کا مطلب پاک ہے۔ لباس جتنا سنت کے قریب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص دوسروں سے مروب نہیں ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس نے وہ لباس پہنا ہے۔ اور تشبہ سے بچنا جو بڑی اہم بات تھی، اس میں گوہر صاحب نے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ غیر مسلموں جیسی حلیہ نہ بنانا، یہ بڑا بظاہر جو ہے نا، یہ بڑا بہت ہی بے ضرر سا لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لباس تو لباس ہے نا، اگر وہ لباس ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بڑا باریک فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ آنے والی نسلوں میں اگر وہ اسی لباس اور اسی رنگ اور اسی کلچر کے اندر آ جائیں تو پھر ان کے نزدیک جو مذہبی ڈفرینس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں کلچرل ڈفرینس ختم ہوتا ہے وہاں پہ ذہن سے مذہبی ڈفرینس بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے، تو آدمی کو شیطان بڑے آرام سے اغوا کر سکتا ہے کہ بھئی یہ عیسائی اور یہودی بھی تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی تو سارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوزخ میں تھوڑی ڈال دیں گے، تو آج کل ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے پھرتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی بھی جنت میں جائیں گے،
ٹھیک ہے، جو بس نیک اچھے اعمال کر لے گا جنت میں چلا جائے گا، تو اس وقت اچھے اعمال کی ڈیفینیشن بھی وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کر دیا تو اس نے برے اعمال کی اماں کو چن لیا، ام البرائی سے چن لی، تو اب اس کے اچھے اعمال کیا رہ گئے؟ کیونکہ پھر وہ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے نہیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تشبہ سے بات شروع ہوتی ہے شباہت اختیار کرنے سے، اور بات ختم ہوتی ہے ریلیجس ڈفرینسز کے ڈائلیوٹ ہونے پر، اور پھر انسان جنت دوزخ کے بھی کنسیپٹس کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ایک نمایاں مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک اہم بات یہ تھی، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شروع میں ایمان لے کر آئے، وہ سب کے سب نیک طبیعت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت گہرے ساتھی تھے، بہت گہرے دوست تھے، بڑی محبت تھی ان کی آپس میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کتنی پاکیزہ ہوگی کہ جو خاتم النبیین کے ساتھ اتنی ان کو انسیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنی انسیت ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ ان کی اپنی طبیعت کے پاکیزہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات اس لیے ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت پر نعوذ باللہ قبضہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو دیکھیں کہ انہوں نے تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کا نہیں اتار سکا میں، اور ان کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور میرے ابو کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ایک رات انہوں نے غار حرا میں میرے ساتھ گزاری ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چیز کے اوپر بھاری ہے۔ تو بہت اونچا مقام تھا نظرات کا، اور وہ بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں جو ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت تھی کہ سرداران قریش آپ سے مشورہ کر کے آپ پر عمل کرتے تھے، آپ کو صاحب الرائے سمجھتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش کے سرداران نے انتظار کیا کہ ابو بکر آ جائیں تو ان سے مشورہ کر کے چلیں گے کہ اس معاملے میں کس طرح سے آگے چلنا ہے۔ تو دیکھیں اسلام لانے سے پہلے ہی اتنے پاکیزہ تھے، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر رہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کی تربیت کامل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، ٹھیک ہے نا، تو اسلام لانے سے پہلے سے تو بہتر ہو گئے نا۔ تو پھر اتنی اتنی پاکیزگی کی حالت میں بھی لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے دنیا کی خاطر خلافت لے لی، تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں تو دنیا کی رائے برابر رتی برابر بھی قیمت نہیں تھی۔ ایمان لانے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ میں الگ تھی، اور سب اس بات کو جانتے بھی تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت بات کہہ دی، تو بعد میں کو احساس ہوا کہ میں نے سخت بات کہہ دی ہے ان کو، تو کہا تم بھی مجھے اس طرح کہہ دو۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ آپ بھی مجھے کہیں، میں نے آپ کو کہا بدلہ لیں مجھ سے اس بات کا، کیونکہ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے اس بات کا مواخذہ نہ کر لیں، اتنا ڈرتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی زوم نہیں تھا کہ میں تو نبی کا وزیر ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایسی بات نہیں تھی۔ بہت ڈر گئے تھے، کہا آپ مجھے بدلہ لیں تاکہ میرا بدلہ پورا ہو جائے، روز حشر مجھے حساب نہ دینا پڑے اس بات کا۔ انہوں نے نہیں کہا تو آپ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بلا لیا اور کہا تم ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے ان کو کچھ غلط کہا، ان کو تکلیف ہو گئی تو تکلیف آپ کو ہوگی، اور جو آپ کو تکلیف ہوگی پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیسے بچوں گا؟ تو میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت تھی، دوسرے کا اکرام تھا، اور یہ مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام کے اندر بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ابتدائی مددگاروں کے طور پہ چنا، یعنی جب شروع میں بالکل کچھ نہیں تھا نا اسلام کے پاس، ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مددگار بنا دیا، اور آپ کی دعوت میں ایسی برکت رکھی
کہ بڑے بڑے لوگ آپ کی دعوت سے ایمان لے کر آئے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ ان میں سے 6 بعد میں عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جتنے اہل بیت ہیں، جتنے باقی صحابہ ہیں، سب کی کامل محبت نصیب فرمائیں، ان کی کامل اتباع نصیب فرمائیں، اور ہمارے لیے جو ان کی محبت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیں، اور ہماری زندگیوں سے ہر قسم کی نافرمانی، شقاوت، برائی یہ نکال دیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، اور روز حشر ہم کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، پاکیزہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیں، اور ہم کو معاف فرما دیں، بلا حساب کتاب جنت میں ڈال دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد، اللهم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔